बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप कानून दान हैं। तलत महमूद कक्केज़ाई हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबका डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, साबका सदर डिस्ट्रिक्ट बार बहावलनगर, साबका मेंबर पंजाब बार कौंसल। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस बहावलनगर हैं। तो आज हम बहावलनगर की बार के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, बहावलनगर के ओवरऑल मसाइल के बारे में बात करेंगे और कानून के हवाले से बात करेंगे। और आपने अपने दौर में जब आप प्रेसिडेंट बार थे तो आपने क्या डेवलपमेंट करवाई, जब आप मेंबर पंजाब बार कौंसल थे तो आपने क्या डेवलपमेंट करवाई। तो आइए सही तलत महमूद साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सलीम साहब आपका भी शुक्रिया। ये आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल बड़ा मारूफ चैनल है, थैंक यू सो मच बहुत सर। लोग देखते हैं इसको, और बड़े नुमाया मसाइल पर और हालात पर जी। ये अपने प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए बहावलपुर से आप आए हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं एक माजरत करना चाहूँगा आपसे भी और नाजरीन से भी जी। कि मेरा मेन तारफ़ तो बतौर लॉयर है, कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखने के लिए, जी। और मैं बहावलनगर में अपने चैम्बर पे बैठा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं प्रॉपर ड्रेस में नहीं हूँ, लॉयर ड्रेस में जो होना चाहिए। जी। बुध का दिन मेरा और बाकी मेरे कोलीग्स लॉयर्स का होता है बहावलपुर में, तो रात में लेट आया, तो आज कुछ काम कम था अदालतों में, इसलिए मैं ज़रा सादा सलवार कमीज़ में आ गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक सर, हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैं बुनियादी तौर पर मिंचनाबाद शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा आबाई तो हमारे बुज़ुर्ग हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। हमारा आबाई जो इलाका है वो तो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, ईस्ट पंजाब का, लेकिन हम मिंचनाबाद में सेटल हो गए। मैं तो इधर ही आके पैदा हुआ, तो मिंचनाबाद है मेरा आबाई शहर। वहीं से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया, और उस ज़माने में 1960 में मैंने मिडिल किया। तो बदकिस्मती देखिए कि उस ज़माने में मिंचनाबाद तहसील हेडक्वार्टर में मिडिल स्कूल ही था, मिडिल के बाद हाई स्कूल वहाँ पे नहीं था। ठीक। तो मुझे 9th और 10th करने के लिए मंडी सादेगंज जाना पड़ा। मंडी सादेगंज मिंचनाबाद तहसील का एक हिस्सा है, जी। तो वहाँ पर फिर मुझे मैट्रिक करना पड़ा। बाकी जो मेरे साथी थे हम सब लोग मिंचनाबाद से मिडिल करने के बाद मंडी सादेगंज चले गए, वहाँ से मैट्रिक किया, और उसके बाद कॉलेज की तालीम हासिल करते हुए लॉ मैंने 1975 से किया, LLB पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से। तो उसके बाद से प्रैक्टिस शुरू कर दी, और प्रैक्टिस 6 साल तक प्रैक्टिस की मैंने मिंचनाबाद में और बहावलनगर दोनों जगहों पर। और 82 में फिर एक पोस्टें आई डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्टें आई सर्विस कमीशन पंजाब के ज़रिए से। तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। और इसमें एक बात थोड़ा अगर महसूस ना हो तो जी। मुझे कि मैंने अपनी सिलेक्शन में पंजाब में टॉप में किया। माशाअल्लाह। जी हाँ, तो मेरी पोजीशन ज़ाहिर है पहले नंबर पर आया पंजाब में। तो उसके बाद फिर मैंने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पे मैंने सर्व किया, जॉब शुरू कर दिया सेशन कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में। माशाअल्लाह। तो उसके बाद मैंने 15-16 साल जॉब करने के बाद इस दौरान मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो गया, बहावलनगर में मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, एंटी करप्शन में भी कुछ अर्सा डेपुटेशन पे काम किया। तो 1998 में मैंने फिर सर्विस को खैरबाद कह दिया। अर्ली रिटायरमेंट देने के बाद मैं दोबारा वकालत के शोबे में आ गया, और 98 से लेकर अब तक वकालत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कैरियर के बैकग्राउंड की वजह से ज़्यादातर मैं फ़ौजदारी कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, और वो भी सेशन कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में। बाकी मेरे एसोसिएट्स हैं, जूनियर हैं, वो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में भी जाते हैं। मुझे भी कभी अगर जाना हो तो चले जाता हूँ, लेकिन मेनली मैं सेशन ट्रायल केसेस सेशन कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में करता हूँ।
سر وکیل بننے کا شوق جو ہے آپ کو تھا یا آپ کی فیملی نے کہا کہ آپ نے وکیل ہی بننا ہے؟ ہاں، جب شوق کی عمر تھی یا شوق ظاہر کرنے کی جو عمر تھی میٹرک کے بعد، اس وقت تو اتنا زیادہ خاص طور پر ہمارے جیسے ایریاز کے بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو یا نوجوانوں کو اتنا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کیریئر کا فیصلہ خود کر سکیں، اور نہ ان کے سامنے کوئی گول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اور اگر وہ رائے کا اظہار کریں بھی تو وہ کوئی اتنی اس کی فرم بنیاد نہیں ہوتی ماسوائے اس بات کی کہ مجھے پائلٹ بننے کا شوق ہے، میں نے فوج میں جانا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد چونکہ نہیں ہوتی۔ میری بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ جب میں نے یہاں میٹرک کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا تو میرے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ میں انجینئرنگ کروں، اور پری انجینئرنگ کے لیے ایف ایس سی میں نے داخلہ بھی لے لیا، لیکن میرا اس میں دل نہیں لگتا تھا، میں نہیں کرنا چاہتا، سو میں نے چھوڑ دیا کالج، اور اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا، پرائیویٹ بی اے کیا، اور جب میں نے بی اے کر لیا تو پھر میں نے اپنی جو تب تک میری بڑی خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ مجھے لاء کرنا چاہیے، تو اس لیے پھر میچور ہو گیا تھا، تو پھر میں نے یونیورسٹی لاء کالج لاہور میں لاء کے لیے ایڈمیشن لے لیا، الحمدللہ وہاں سے ایل ایل بی بھی میں نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، اور اس کے بعد سے پریکٹس شروع کر دی۔ تو یس، آپ کی بات کے جواب میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں نے پوری طرح سے شعور حاصل کیا یا شعور کی عمر کو پہنچا تو یقیناً میرا جو چوائس تھا یا خواہش تھی یا شوق تھا وہ وکالت ہی کا تھا۔ الحمدللہ میں وکالت کے شعبے میں بطور ڈسٹرکٹ اٹارنی 15-16 سال میں نے جو جاب کی ہے اس میں بھی میں بڑا کمفرٹیبل رہا، بڑا میں نے لرن کیا، اور اس کے بعد سے جب وکالت شروع کر رہا ہوں کی ہے تو اب تک وکالت میں بھی روزانہ سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، تو آئی ایم کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ، اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں صحیح شعبے میں آ گیا ہوں۔ وکالت میں آنے کے بعد پھر یہ ہے خاص طور پہ جاب کرنے کے بعد کچھ سینئر زیادہ عمر کے لحاظ سے ہو جانے کے بعد دوبارہ انٹر جب میں ہوتا ہوں وکالت کے شعبے میں تو میں اس میں بھی کمفرٹیبل میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں ڈسٹرکٹ بار بہاول نگر کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا، میرے کچھ عزیزوں نے، دوستوں نے، چھوٹوں نے، تو میں نے الیکشن کنٹیسٹ کر لیا، تو 2005 میں الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ بار بہاول نگر کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر 2009 میں پنجاب بار کونسل کے الیکشنز آئے، ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، تو پھر میں پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں بھی کھڑا ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عام طور پہ ہمارے ہر شعبے میں الیکشنز جو ہیں وہ برادری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، گروپ کے بنیاد پہ ہوتے ہیں، علاقے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو میری نہ تو چونکہ برادری ہے بہاول نگر میں یا باولپور ڈویژن میں وکلا میں اتنی زیادہ، اور نہ ہی کوئی میرا ریجن، نہ کوئی گروپ، اس طرح کی بات تو ہے نہیں، لیکن میں اس پہ خوش بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ ہمارے شعبے میں اگر لائرز کسی کو میرٹ پر اس کا اہل سمجھیں تو باوجود ان آڈ سرکمسٹانسز کے، جو برادری کا تعصب یا علاقے کا تعصب یا گروپ کا تعصب، اس کے باوجود وہ لوگ میرٹ پر اگر سمجھیں کسی کو تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ 2009 میں پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں پورے ڈویژن ہمارا حلقہ انتخاب تھا، تو صادق آباد سے لے کر منچرآباد تک یہ 14 پولنگ اسٹیشنز تھے، تو میں سوائے منچرآباد، بہاول نگر اور بہاولپور کے اور زیادہ جگہ میں گیا نہیں ہوا تھا، تو آپ یہ ایک امید کی ایک رمق ہے اور ایک خوشی کا پہلو ہے کہ وہ ایریاز جہاں پر میں پہلی دفعہ گیا اور تعارف ہوا، گفتگو ہوئی لائرز کے ساتھ، ایڈریس کیا لائرز کو، یا لائرز نے میرے ساتھ کویسچن آنسر کیا، تو وہ مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے حالانکہ جو میرے ساتھ کنٹیسٹ کرنے والے 2 حضرات اور تھے وہ بڑے سینئر بھی تھے، بڑے قابل بھی تھے، بڑے اچھے بھی ہیں اور تھے، اس کے باوجود انہوں نے فیل کیا کہ مجھے سپورٹ کرنا چاہیے، تو اتنے بڑے کینڈیڈیٹس کے درمیان مجھے اللہ نے کامیابی دی، اور میں 2009 سے لے کر 14 تک 5 سال پنجاب بار کونسل کا ممبر بھی رہا۔ تو یہ میں آپ کے سوال کے علاوہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس سے مایوس ہوا جائے۔ ہاں،
کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن پہ بہت گنجائش ہے تبدیلی کی، بہت گنجائش ہے اس میں اصلاح کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آپ کے دل میں اگر کوئی تڑپ ہے اور اگر آپ کی زبان پہ سچ ہے تو پھر کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. تھوڑے بہت حالات خراب ہوتے ہیں لیکن مایوس وہ تو علامہ اقبال کا جو شعر ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جو میسج ہے وہ اس میں سچائی ہے اور اس میں خلوص ہے اور اس میں کنسسٹنسی ہے تو کوئی جنرل الیکشنز ہوں، باہر کے حالات ہوں یا معاشرے کے کسی بھی طرح کے شعبے سے آپ کر لیں، سروے کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پر اگر کچھ خرابیاں ہیں تو بہت زیادہ اچھائیاں بھی ہیں. اس کے لیے لیڈ کرنے والا کوئی گروپ یا لیڈ کرنے والا کوئی جماعت یا لیڈ کرنے والا کوئی ادارہ ایسا ہو تو پھر حالات بہت جلدی بہتر ہو. ٹھیک ہے سر، ماشاءاللہ آپ قانون دان ہیں، تو ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس ملک کے جن کو ہم لیڈر کہہ سکتے ہیں اور وہ لیڈر ہیں وہ سارے وکیل تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ملک حاصل کر کے دیا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا، پاکستان کا تصور پیش کیا. وہ دونوں لائر تھے اور لائر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لائر تھے جنہوں نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی، جرمنی سے تعلیم علامہ اقبال نے حاصل کی. فلسفی بھی تھے، وکیل بھی تھے اور دانشور تھے، بہت مفکر تھے، شاعر مشرق تھے. تو قائد اعظم ایک پریکٹیکل لائر تھے. ان کی شہرت جو تھی وہ بطور لائر شروع ہوئی بمبے سے، اور اس کے بعد جب انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی پاکستان بننے سے پہلے اس میں وہ ممبر ہوئے، اور جو ان کی تقریریں اور جو ان کی عدالتوں میں پرفارمنس تھی اس نے ان کو لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بنایا. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے عملی جدوجہد شروع کی پاکستان کے قیام کی تو اس میں بھی ان کی قابلیت اور ان کا جو شخصیت کا سحر ہے وہ اس نے ثابت کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم پاکستان ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل کے لیے آپ نے پوچھا کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے. عام طور پر وکیل یا وکیلوں کے شعبے کے لیے انفارچونیٹلی بڑے قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن میں اپنے تقریباً 45 سال کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ وکیل میں اگر محنت کی عادت ہے، اگر اس میں پڑھنے کی عادت ہے، اگر اس میں علم حاصل کرنے کی تڑپ ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا. اور وکالت کے لیے ہر شعبے ہی میں محنت کی، سچائی کی، خلوص کی، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ شعبہ ایک ایسا ہے کہ اس میں ان خوبیوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا صبر آزما پیشہ ہے. آپ کوئی لائر جب وکالت شروع کرنے کے لیے عدالت میں آتا ہے تو اس کے لیے سارا ماحول اجنبی ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے وہ نہ کسی کو جانتا ہے. اللہ کی آس پہ آ کے اپنی جگہ بنا کے پھٹا کسی زمانے میں ہوتا تھا، یا اب چیمبرز ہو گئے ہیں، بڑے دفاتر ہو گئے ہیں، چھوٹے دفتر ہو گئے ہیں، برآمدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لائرز. تو وہ اگر بیٹھ جاتا ہے اللہ کا نام لے کر اور وہ اپنا استقامت سے بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ میں اس بات پہ بہت زور دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ وکیل کے لیے جہاں کتابیں پڑھنا، جہاں پی ایل ڈیوں کو نکالنا، ایکٹس کو پڑھنا ضروری ہے، وہیں پر اتنا ہی ضروری وکیل کے لیے یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا سیکھے. ہم جب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اب انحصار سارے کا سارا ہم کر لیتے ہیں کسی کی ایڈوائس پر یا کسی سینئر کے ٹیچنگ پر یا کسی عدالت کے فیصلے پر، تو پھر ہم اپنا دماغ استعمال کرنا یا اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کو استعمال کرنے سے پیچھے جیسے جیسے ہم ہٹتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی ہم اپنے آپ کو ایک رکاوٹ کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں. لہذا میری بنیادی جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے کہ اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ اپنے دماغ سے بھی سوچے. وکیل ایک جورسٹ بھی ہوتا ہے. جورسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، انگریزی کا لفظ. وہ ایک
علمی اور قانونی ایک اس کو پروفیسر کہہ سکتے ہیں آپ، وہ مجتہد بھی ہوتا ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے۔ اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ اسلامی اجتہاد کی بات فرمایا معاذ بن جبل سے کہ اگر قرآن میں آپ نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن پاک میں میں نہ پا سکا تو پھر میں آپ کی فرمودات، آپ کی احادیث، آپ کی سنت سے گائیڈنس حاصل کروں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، اگر تم میری سنت یا میری احادیث یا میرے فرمودات یا اقوال سے بھی تم نہ پاؤ، ان میں بھی تم نہ پاؤ کسی مسئلے کا حل، تم نہ پاؤ، بنیادی اس پہ زور دینے کی بات ہے کہ تم نہ پاؤ، تو آپ نے کہا کہ نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورت میں اپنے دماغ سے کام لے کر اجتہاد کروں گا اور اپنے دماغ سے اس روشنی کی اس کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی اور سنت کی روشنی میں اپنا دماغ استعمال کروں گا۔ اگر میں نہ پا سکوں ان میں سے کسی مسئلے کا حل تو پھر میں اپنے دماغ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خوش ہوئے، اور خوش اتنے ہوئے کہ ان کی کمر تھپتھپائی اور پھر ان کو روانگی کے لیے ان کے ساتھ کچھ دیر تک چل کے بھی گئے، یہ ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے یا ان کی اس بات پہ خوش ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے بڑا اور اسوہ کسی انسان کے پاس کیا ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بطور لائر باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت سے انکار میں نہیں کر رہا ہوں، مطلب جو ایکٹ ہے، جو ہمارے آرڈیننسز ہیں، جو ہمارا قانون ہے، لیجسلیچر کا بنا ہوا قانون ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے نا، وکیل ہو، جج ہو، پروسیکیوٹر ہو، قانون کے مطابق ہی اس نے چلنا ہے۔ وہ قانون اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح جو ججوں کے، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے فیصلے ہیں، ان سے بھی روشنی ملتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ان سے روشنی آپ لیتے رہیں اور اپنا دماغ ہم استعمال نہ کریں تو وہ بیکار ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اہمیت ان کو ہے اتنی ہی اہمیت اس بات کو ہے کہ آپ کو ہر مسئلے پر اپنی فائل دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکالت کے لیے ایک شخص کے لیے انٹیلیجنٹ ہونا، وہ تو سب پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ضروری ہے، حاضر جواب ہونا اور آئی کیو لیول ہونا، بالکل برجستہ ہونا، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو لہذا جتنی برجستگی کسی میں ہوگی، جتنی جلدی وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہوگا، اتنا ہی وہ اچھا وکیل ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آپ ممبر پنجاب بار کونسل رہ چکے ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیے، ممبر پنجاب بار کونسل، جس طرح کہ اس لفظ سے بھی ظاہر ہے کہ پنجاب بھر کے لائر جو ہیں انہوں نے اپنی ایک باڈی بنائی ہوئی ہے، اس کے بنیاد قانون پہ ہے، لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973-74 کے ہیں۔ اس کے تحت یہ ادارے بنے ہیں، جیسے ہمارے لوکل لیول پہ تحصیل بار ایسوسیشن ہے، بہاول نگر میں یا ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے، اس کے بعد بینچز ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پھر لاہور کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے۔ یہ وکلا کے درجہ بدرجہ ادارے ہیں۔ انہی اداروں میں بہت اہم ادارہ پنجاب بار کونسل ہے۔ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق لائر اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتا جب تک اس کو پنجاب بار کونسل میں انرولمنٹ نہیں ملتی، اور جب تک اس کو پنجاب بار کونسل آتھورائز نہیں کرتی، لائسنس نہیں دیتی۔ وہ اس کو لائسنس دیتی ہے کہ یو آر ہیئر بائی انٹائٹلڈ ٹو پریکٹس سچ اینڈ سچ کورس۔ تو پنجاب بار کونسل کا ادارہ ایک تو یہ ہے کہ لائرز کی ایک باڈی کا سپروائزری اور ایک اپر ادارہ کہہ لیں، جہاں پر تمام لائرز کے ان معاملات سمیت بہت سے معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ ہر لائر کی بات ہر ادارے تک نہیں پہنچ سکتی، پاسبل نہیں ہے نا جی، کہ ایک مجھے مسئلہ ہے تو اب میں اسٹریٹ اوے تو نہیں کسی جج کے پاس جا سکتا یا کسی کمشنر کے پاس جا سکتا یا کہیں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ جو لائرز کے پرابلمز یا ڈیمانڈز یا لائر کے جو مسائل ہیں یا لائرز کے جو تقاضے ہیں، ان کی آواز کو پنجاب بار کونسل متعلقہ اداروں کے سامنے رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے اب میں بطور ایک آرڈنری وکیل جاؤں گا کسی ادارے میں تو میرے حیثیت کے مطابق وہ سنیں گے بھی، ان کی ڈیوٹی ہے قانون کے مطابق چلنے کی۔
لیکن جب وہی میرا مسئلہ یا میرے جیسے 4-10 لائرز کا مسئلہ یا کسی بار ایسوسیشن کا کوئی مسئلہ، کوئی ڈیمانڈ، کوئی ضرورت، وہ جب پنجاب بار کونسل اس کو ٹیک اپ کرے گی تو پھر پنجاب بار کونسل کی بات کو زیادہ سنا جائے گا، اور زیادہ سننے کے بعد پھر اس کا حل بھی ممکن ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ پابند ہے اور وہ آتھورائزڈ ہے کہ ڈسپلن جو ہے کورٹس کے اندر لائرز کا اس کو بحال رکھے۔ اس کے لیے تمام لائر جو اس کی حدود میں ہیں انرولڈ، خواہ وہ لوور کورٹس کے لائرز ہوں یا اپیلیٹ کورٹس کے لائرز ہوں، ان سب کا ریکارڈ پنجاب بار کونسل میں ہوتا ہے۔ ان کے خلاف کمپلینٹس وہ وہاں پہ جاتی ہیں اور ان کمپلینٹس کو وہ ہیئر کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ لائسنس ایشوئنگ ان کی اتھارٹی ہے تو لائسنس کو سسپینڈ کرنا بھی ان کی اتھارٹی ہے، لیکن اگر کسی لائر سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی ڈسپلن کے خلاف ورزی یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائرز کی ویلفیئر کے لیے اور لائرز کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے پنجاب بار کونسل کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لائرز کی ویلفیئر کے لیے مختلف منصوبے بنائے جس میں لائرز کی بہتری ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح اب گروتھ ہو رہی ہے، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ملک میں کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں ہیں کہ ہر پڑھے لکھے نوجوان کو مناسب روزگار مل سکتا ہو، تو اس لیے کچھ مجبوری کے عالم میں بھی کچھ دوسری جگہ پہ جاب یا روزگار نہ ملنے کی وجہ سے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ چاہتے ہیں کہ چلو اب لا ہی کر لیتے ہیں، اور سیلف امپلائمنٹ اس کو بولتے ہیں۔ تو وہ لا کرنے کی ان کے لیگل شعبے میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ، ویسے تو یہ ہر دور میں کہا گیا، جب ہم نے لا کیا تھا تو ہمیں تب بھی ہمارے ٹیچرز نے بتایا تھا کہ یہ اوور کراؤڈڈ ہے یہ پروفیشن، تو وہ آج تو ظاہر ہے اوور کراؤڈڈ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ تو یہ جو ینگ لائر گرلز اینڈ بوائز ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی کچھ فنانشل اسسٹنس کے لیے، ان کو کسی جگہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے مختلف کمیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ وہ پنجاب بار کونسل کا کام ہوتا ہے کہ نئے آنے والے لڑکیوں اور لڑکوں کو اس شعبے میں ان کو فرسٹریٹ ہونے سے بچانے کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کی آمدنی کے لیے، مثلاً جیسے بہت دفعہ اس پہ زور دیا گیا ہے کہ جو بڑے لائر ہیں ان کے اوپر یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے کام کے مطابق جونیئر لائرز کو امپلائی کریں، جن کو وہ اسٹائپن بھی دیں اور جن کی وہ فنانشل اسسٹنس کریں اور ان کو ٹرین بھی کریں اور اپنے کیسز میں ان کو شامل کر کے، تو تاکہ وہ خود بھی ان میں اعتماد بھی آئے اور وہ کل کو ان کی جگہ لینے کے لیے اس قابل ہو سکیں۔ تو لہٰذا یہ سارے فرائض اور ساری چیزیں۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، کچھ سالوں سے ہوئی ہے، وہ ایسے ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی جب ایلیویشن ہونے کا مرحلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کی ایلیویشن ہونے کا مرحلہ آتا ہے، نئی اپوائنٹمنٹس ہوں، ایلیویشن ہو یا سپریم کورٹ میں بھیجنے کا مسئلہ ہو ہائی کورٹ کے جج، جیسے آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے جسٹس عائشہ کا، تو اس میں پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بن گیا ہوا ہے کچھ سالوں سے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ چیف جسٹس، اس میں ان امیدواروں کو یا ان ریکمینڈڈ لوگوں کو، ججوں کو یا لائرز میں سے یا باہر سے، ان کے کیسز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی پنجاب بار کونسل کی نمائندگی ہو گئی ہے۔ اب پنجاب بار کونسل، اور اگر سندھ کا مسئلہ ہو، KPK کا مسئلہ ہو، بلوچستان کا مسئلہ ہو، تو وہاں کی بار کونسل کا ایک نمائندہ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بیٹھے گا، اور جو وہاں پر شامل ہوگا، ووٹ دینے کا بھی حق ہوگا، اپنی رائے دینے کا بھی اظہار ہوگا کہ اس جج کو اوپر لے جایا جائے یا نہیں، یا اس جج کو ایلیویٹ کیا جائے وکلاء میں سے یا نہیں، تو وہ اس میں بھی ہماری ایک نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک سسٹم کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش ہے، جس کا سفر ختم کبھی نہیں ہوتا۔ آج بھی جاری ہے، 10 سال پہلے بھی جاری تھا، 20 سال پہلے بھی جاری تھا، اور آئندہ بھی جب تک سسٹم ہمارا اس طرح کا ہے تو یہ سفر جاری رہے گا، نئی سے نئی بات آتی جائے گی۔ لیکن جو نیکسٹ اس کا جو ایکچوئل جو بنیاد ہے، وہ بنیاد یہی ہے، ٹو ورک فار دی ویلفیئر اینڈ اپلفٹ آف دی لائرز اینڈ ٹو ورک فار اسٹیبلشمنٹ آف رول آف لا اور اپ ہولڈنگ آف کانسٹیٹیوشن، تو انصاف، قانون اور آئین، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کو پروموٹ کرنے کے لیے
لائرز کو انڈیویجولی بھی، بار ایسوسیشنز کے ذریعے بھی، پنجاب بار کونسل اور اس سے اوپر ادارہ پاکستان بار کونسل، ان سب کو اپنا تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بنیاد انہی 3 چیزوں پہ رکھنی چاہیے: لائرز، قانون اور انصاف اور آئین پاکستان۔ جی سر، آپ جب ممبر پنجاب بار کونسل تھے تو آپ نے وکلا کے لیے کیا فلاح بہبود کے لیے جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جب میں ممبر پنجاب بار کونسل بنا ہوں تو وہاں پنجاب بار کونسل میں کمیٹیاں بنا کرتی ہیں مختلف ٹاپکس پہ۔ تو ایک کمیٹی بنتی ہے وہاں پہ انٹر پروونشل بار کونسلز ریلیشن کمیٹی۔ اس کا یہ ہوتا ہے چارٹر کہ اس کمیٹی کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، 3 یا 4 ممبرز ہوتے ہیں پنجاب بار کونسل میں، اسی طرح سندھ بار کونسل یا باقی صوبائی بار کونسلز۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 4-5 بار کونسلز ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن اور ہارمونی اور ان کو اکٹھا کرنے کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی سال مجھ سے جب وہاں پوچھا گیا کہ آپ کون سی کمیٹی میں شامل ہونا چاہو گے تو میں نے وہ آپٹ کیا، انٹر پروونشل بار کونسل ریلیشن کمیٹی۔ میں اس کا چیئرمین بنا اور میرے ساتھ میرے کولیگ ممبر تھے۔ ہم نے اپنے اس 1 سال میں یہ کیا کہ ہم جو ایک دوسرے سے اجنبی تھے، مطلب کراچی والے ہم سے اجنبی تھے، ہم کراچی سے اجنبی تھے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پنجاب بار کونسل کی اس کمیٹی کے تحت 4 صوبائی بار کونسلز، تب تک گلگت بلتستان نہیں تھا، حتیٰ کہ آزاد کشمیر کی بھی ہم بار کونسل کو ہم نے اس میں آن بورڈ لیا۔ ہم نے ان کی میٹنگز کی، ہم نے ایک دوسرے سے تعارف کیا اور ہم نے لاء کے شعبے میں ایک دوسرے کو سمجھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ یہ سب سے بنیادی کام پہلے سال جو کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے سال کمیٹی مجھے مل گئی سیمینار اینڈ سمپوزیم کمیٹی۔ چلیں تو سیمینار اینڈ سمپوزیم کمیٹی کا یہ آبجیکٹ تھا کہ وہ ورکشاپس اور کانفرنسز اور لائرز کے جو سمپوزیم ہیں ان کو منعقد کرے۔ اس کے لیے ہم نے پنجاب بار کونسل میں میری اس کمیٹی نے مختلف تقاریب کی، جن میں ہم نے ہائی کورٹ کے ججز کو بلایا، ریکویسٹ کی، وہ شامل ہوئے، سپریم کورٹ کے ججز بھی آئے اور ہم نے اس میں مختلف ٹاپکس کے اوپر شیئر کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم نے ان سے رہنمائی لی اور ہماری جو کمپلینٹس یا شکایات یا تکالیف تھیں وہ ہم نے ان کے انفارمل طریقے سے گوش گزار کی، تو جس سے معاملات کے اس بہتر ہونے میں کافی مدد ملتی ہے اور ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اسی دوران ہمارے اس دور میں انڈیا کے ساتھ لائرز کے کانٹیکٹ ہونے کا بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر کام تھا، اس لیے کہ ملکی معاملات یا ریاستی معاملات میں تو ہوتا ہے ٹینشن ہو گئی ہے، کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو جو ہم پبلک ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، بلکہ وہ اہمیت اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس سے جو ملکوں کی سطح پر ٹینشن کے حالات ہیں ان کو ایز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ یہ کیا کہ اس سال میں ہم نے بلکہ 2 دفعہ ہم نے انڈیا کا ٹور کیا لائرز کو ملنے کے لیے، اور اسی طرح انڈین لائرز نے بھی ہمارے پنجاب بار کونسل لاہور میں ٹور کیا۔ اس ٹور کے دوران انہوں نے ہمارے انڈیا جانے کے بعد وہاں پر ہمیں ایکسپوز کیا، ایکسپوجر ملا ہمیں ان کے لوگوں سے بات کرنے کا، ان کی پریس سے بات کرنے کا، ان کی جوڈیشری سے بات کرنے کا، ان کے لائر سے بات کرنے کا، اور اسی طرح وہ جب یہاں پہ آئے تو پنجاب بار کونسل ان کی میزبان تھی، ہم ان کے میزبان تھے، تو وہ جو ہماری کانفرنسز ہوئیں ان کے آنے پر اس کا اسپوکس مین میں تھا، تو میں اس کا اسٹیج سیکرٹری کہہ لیں، اور اس کو تو وہ انڈیا کی زبان میں انڈین لائرز کو ماسٹر کہتے ہیں، اس تقریب کا ماسٹر ان کی زبان میں میں تھا، تو اس میں بھی ہمارے ہائی کورٹ کے سارے ججز موجود تھے۔ تو اس طرح وہ بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرنے میں اور بہت سی غلط فہمیاں دور کرنے میں ہم نے اپنی حد تک اپنا رول پلے کیا۔ اس دوران ہمارا کرکٹ کا میچ بھی تھا، موہالی جو ان کا ٹیسٹ سینٹر ہے چندی گڑھ کے پاس، وہاں پر ہمارا کرکٹ میچ بھی پنجاب بار کونسل پاکستان کے لائرز کا اور انڈین لائرز کا میچ ہوا، اس میں اٹ واز اے فن۔ تو بہرحال
یہ ہمارے اس سمپوزیم سیمینار کمیٹی کے تھے۔ اس کے علاوہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی آفس میں بیٹھتے ہو اور اگر آپ اس آفس کے یا اس شعبے کے قانون اور رولز کی پابندی کرتے ہوئے فیئرلی کام کرتے ہوں تو اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہی کیا کہ ہم نے الحمدللہ 5 سال جو میں پنجاب بار کونسل کا ممبر رہا ہوں، کوئی بھی لائر پورے پنجاب سے، خاص طور پر میرے حلقہ انتخاب سے جو بہاولپور ڈویژن ہے، الحمدللہ کوئی لائر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں معاملے میں کوئی ناانصافی کی ہے یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا کسی کے ساتھ ذاتی پوچھا بہاول نگر کے وکلا کے مسائل جی۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ بہاول نگر کے وکلا کے کوئی ایسے جن کو ہائی لائٹ کیا جا سکے کوئی باقی علاقوں سے ڈیفرنٹ ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ جیسے بہاولپور کے مسائل وکلا کے ہیں، جیسے راجن پور کے ہیں، لاہور کے ہیں یا پنجاب کے کسی بھی اور حصے کے، تقریباً اسی طرح ہی ملتے جلتے مسائل، کوئی ایسے خاص مسائل نہیں، بلکہ ایک دو لحاظ سے ہم بہاول نگر کے جو وکلا ہیں وہ پریویلیجڈ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارا پریمسز دیکھا ہے، کورٹس، لائرز کے چیمبرز، جس چیمبر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، اس میں آپ کو ترتیب نظر آئے گی، اس میں آپ کو اسپیڈی نظر آئے گی۔ یہ ایک ہماری ایکسٹرا خوبی ہے جو عام ہر بار ایسوسیشن میں یا ہر عدالتوں کے احاطے میں نہیں ہے۔ باقی لائرز کی اوور کراؤڈڈنس وہ یہاں بھی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جج صاحبان کی تعداد یا ایک خاص لیول کے جج صاحبان کی تعیناتی نہ ہونا، اس کے لیے کچھ مسائل کبھی کبھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اب کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری تکلیف نہیں ہے۔ سب لائرز مطمئن ہیں، بار ایسوسیشن میں بیٹھتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ سر، پاکستان کی عدالتیں کیس میں سست روی کا شکار کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ کوئی اس میں اختلاف نہیں کہ نمبر آف کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیٹیگیشن بڑھتی ہے آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بلکہ بڑی تکلیف والی بات ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 7.5 کروڑ تھی۔ 4 کروڑ ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے اور 3.5 کروڑ مغربی پاکستان کے لوگ تھے، ویسٹ پاکستان۔ اب انفارچونیٹلی آج تقریباً 22.5 کروڑ آبادی ہو گئی ہے 3.5 کروڑ سے، جو پاکستان بننے کے وقت 3.5 کروڑ تھی، وہ 22.5-23 کروڑ کے قریب آبادی ویسٹ پاکستان میں ہو گئی ہے۔ اور ایسٹ پاکستان نے اپنی کنٹرول کی ہے آبادی، انہوں نے وہ 4 کروڑ سے 16 کروڑ تک آئے ہیں۔ ہم سے آج وہ 6.5-7 کروڑ کم ہیں، جو ہم سے وہ زیادہ تھے۔ تو بنیادی بات تو ہے آبادی کا پھیلاؤ، آبادی کا بڑھنا، اور اس کے لحاظ سے ججز کا نہ ہونا۔ نمبر آف ججز اب اگرچہ کچھ سالوں سے سول ججز کافی زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی سہولتیں بھی بہت ہو گئی ہیں، سبارڈینیٹ جوڈیشری کی بھی، سپیریئر جوڈیشری کی بھی، لیکن آپ نے پوچھا کہ کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہوتے؟ کیسز ڈیسائیڈ نہ ہونے کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ تعداد کیسز کی اور نمبر آف ججز، ان دونوں کو جب آپ وہ آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں ایک۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ سے یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ ججز ہی اور ججز کے ساتھ ان کا سٹاف اور ججز کے ساتھ ہم وکلا، ہم اگر مل کر کچھ اس کو ایک مشن کے طور پہ عمل کریں اس کے اوپر، تو موجودہ تعداد میں بھی آپ بہت جلدی کیسز کی جو پینڈنسی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک جج اگر کام زیادہ نیت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کرے، وہ دوسرے جج سے زیادہ کیسز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے محنت کرنے کو اپنی عادت بنا لیں اور یہ ایک مشن کے طور پہ کام کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن فیکٹ ریمینز کہ اگر آبادی بڑھے گی تو آپ کو نمبر آف کورٹس بھی بڑھانے پڑیں گے،
آپ کو ان کی سہولتیں بھی بڑھانی پڑیں گی، اسٹینو ان کا اسٹاف بھی بڑھانا پڑے گا اور باقی سہولتیں بھی کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد یہ اور ایک اور چیز بتاؤں کہ معاشرے میں لیٹیگیشن عدالتوں میں آنے سے پہلے کافی مراحل ہوتے ہیں، اس میں رول پلے ججز نے نہیں کرنا، اس میں رول وکلاء نے پلے نہیں کرنا، اس میں رول کس نے پلے کرنا ہے؟ اس میں انتظامیہ نے کرنا ہے، اس میں حکومت نے رول پلے کرنا ہے، اس میں حکومتی باقی ادارے جو ہیں انہوں نے رول پلے کرنا ہے، اس میں لوکل باڈیز نے رول پلے کرنا ہے، اس میں جو علاقوں کے معتبرین لارڈ جن کو ہم کہتے ہیں یا جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں یا جن کو ہم معتبرین کہتے ہیں، وہ معتبرین اگر اپنے رول پلے کریں تو اس سے اکرنسز لیٹیگیشن اور جو کرائم ہے اس کا ریٹ کم ہو سکتا ہے۔ جب کرائم کا ریٹ کم ہوگا، لیٹیگیشن کا، ایک لوگ ہیں ان کا آپس میں جھگڑا یا اختلاف ہو گیا ہے، اگر اس اختلاف کو وہاں پہ اللہ نے توفیق دی ہو کسی کو اور وہ اپنا رول پلے کریں تو عدالتوں میں جائیں گے نہیں، تو عدالتوں میں کیسز کہاں سے آئیں؟ یہ سب اداروں کو، یا سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سب جو پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ڈفرینٹ کیپیسٹی میں، وہ سب اگر آپس میں کنسنٹریٹ کرتے ہوئے کوئی کام کریں گے تو پھر معاملات حل ہوں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں سیاسی صورتحال میں کوشش تو میں یہی کروں گا کہ میں بالکل فیئرلی بات کروں، لیکن چونکہ میرا بڑا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آپ نے جس طرح بتایا کہ میں ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس بھی ہوں، اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ایک ذاتی طور پر بھی میرا تعارف اور تعلق ہے۔ وہ 92 میں بہت عرصہ پہلے جب میں ابھی جاب میں تھا تو وہاں بہاول نگر واز دی فرسٹ ڈسٹرکٹ جس میں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ میں بہاول نگر واز دی اونلی ڈسٹرکٹ جس میں وہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سب سے پہلا بہاول نگر تھا جہاں وہ آئے تھے۔ تو بہاول نگر جب آئے تھے تو یہاں بھی بہاول نگر میں جو ہم نے فنکشن ان کا کیا تھا، میں اس کا اسٹیج سیکرٹری تھا اور وہاں پر ان سے میرا پہلا تعارف ہوا عمران خان سے۔ اس کے بعد پھر 96 میں بھی عمران خان بہاول نگر میں آئے تو تب میں بار میں تھا، تو بار میں ایڈریس کرنے کے بعد میرا گھر تھا آفسرز کالونی میں، تو عمران خان نے خود یہ کہا، میری بیٹی ایک معذور ہے، ایک ہی بیٹی ہے میری، وہ معذور ہے، وہ بہت بڑی فین ہے عمران کی، جس طرح بہت بچے فین ہیں عمران کے، تو وہ میری بیٹی اس دن اس کے پتہ تھا اسے کہ عمران خان آئے ہوئے ہیں، تو وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ میں نے ان کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ اس سے پہلے اس کی ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی عمران خان سے، تو وہ بیچاری معذور ہے، ویل چیئر پہ ہوتی ہے، میں نے کہا کہ ہاں لے کے جاؤں گا۔ تو اب دیکھیے قدرت کا نظام کہ ادھر عمران خان نے تقریر ختم کی ہے ہماری بار ایسوسیشن کے بار روم میں، اور تقریر ختم کرتے ہی مجھے انہوں نے خود پیغام بھجوایا کہ انہیں پتہ تھا کہ میرا گھر یہاں قریب ہے کالونی میں، آفسرز کالونی میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹی سوا کو ملنے کے لیے آنا ہے خود تمہارے گھر، تو وہ خود میرے گھر آئے، وہاں پر ہماری وہاں سٹنگ ہوئی، ماہ رمضان تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جب تک میں پیپلز پارٹی میں رہا اور جب تک بے نظیر زندہ رہی اس وقت تک میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا نہیں سوچا، لیکن بے نظیر کی شہادت کے بعد پھر جو پیپلز پارٹی کا حال ہوا یا جو آج ہے، تو اس سے مایوس ہو کر الٹیمیٹلی 2010 میں نے ایکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا۔ اب میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہوں، اور میں نے جوائن بھی پمپ شو کے ذریعے نہیں کیا، اتنے بیک گراؤنڈ اچھے بیک گراؤنڈ کے باوجود میں عمران خان کے پاس بھی جا کر وہ گلے میں پٹکا لٹکا کر تصویر بنوا سکتا تھا، لیکن I didn't like it, I didn't choose it۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک انہوں نے اپلیکیشن رکھی ہوئی ہے، آپ ایک نمبر پہ میسج کریں اور آپ آٹومیٹکلی ممبر بن جائیں گے، تو اسی طرح میں نے کیا کہ میں نے اپنا نمبر ID کارڈ بھجوایا تو میں ممبر بن گیا۔ اب میں پچھلے سال PTI کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مناسب سمجھا تو مجھے انہوں نے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس بنا دیا PTI کی طرف سے، تو جہاں وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی اس کا میں ممبر ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ اس کا جو کامنٹ ہے وہ فیئر نہیں ہے، یا وہ ان بائسڈ نہیں ہے، یا وہ پارٹیسن نہیں ہے، اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بالکل جب بات کر رہے ہیں، جب بھی بات کریں، جیسے قرآن پاک میں فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کہ جب بات کرو سیدھی بات کرو۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایریا میں، پولیٹیکل ایرینا میں آج کے حالات آپ نے مجھ سے پوچھے، وہ یقیناً بہت کوئی تسلی بخش نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں اور میں اس کے اوپر فرملی قائم ہوں
کہ ہم نے، آپ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، آپ سے چھوٹے، آپ سے بڑے بھی ہیں، ہم نے تقریباً گزشتہ 40-50 سال کے جو حالات ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، جس کے ہم آئی وٹنس ہیں۔ آپ نے کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو عمران جتنا آنیسٹ ہو، جو عمران خان جتنا محنتی ہو، جو عمران خان جتنا بولڈ ہو، جو عمران خان جتنا واریر ہو، جو عمران خان جیسا کلین ہو۔ باقی ہر حکومت میں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں، ہر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح ادروائز بھی ہے، کچھ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن اس بات کا کیا فرق پڑے گا کہ نہیں پڑنا چاہیے کہ نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر آنیسٹ ہے، اس کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے، اس نے کرپشن نہیں کی ہے، اس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے، تو کیا باقی پارٹیاں جن میں چیف سمیت الزام لگتے ہیں بلکہ ثبوت بھی ہیں، تو فرق تو ہوگا نا۔ اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی 3 سال ہوئے ہیں پولیٹیکل ایریا میں، کچھ امیچورٹی بھی ہے، کچھ ان ایکسپیرینس بھی ہمارا ممکن ہے رکاوٹ بنا ہو، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ابھی 3 سال گزرے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کمنگ ایئر یا کمنگ ڈیز جو ہیں ان میں حالات بہتر ہوں گے۔ ہم سب کو اپنے اپنے طور پر پارٹی کے تعصب سے بالاتر ہوتے ہوئے پاکستان کی، پبلک کی اور پنجاب کی اور اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اپنا اپنا ہمیں رول پلے کرتے رہنا چاہیے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ باقی اپوزیشن کو ہمیشہ حکومت والے برا بھلا کہتے ہیں، اور اپوزیشن والے ہمیشہ حکومت کو جتنا بھی وہ نیٹ اینڈ کلین کام کرے وہ برائی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے۔ لیٹ اس کم آؤٹ آف اٹ۔ اب آئی وش کہ خدا کرے ہم لوگ تھوڑا میرٹ کو سامنے رکھنے لگ جائیں، یا ایک حدود جو ہیں ان تک رہنے لگ جائیں۔ اپنی تجویز دینا آپ کا کام ہے، لیکن آپ ہر پہلو پہ، جیسا ابھی فیک نیوز والی بات آ رہی ہے، ہر پہلو پہ آپ فضول یا نادرست آپ کیمپین شروع کر دیں، وہ چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے ہو، اس سے پلیوشن پیدا ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں اور سیاسی میدان میں شکنجیاں بڑھتی ہیں اور وہ دشمنی کی حد تک چلی جاتی ہیں۔ ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، تو اس پہ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ایئرز میں کافی بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک سر، ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے اور کتنے ملکوں کی سیر کر چکے ہیں؟ پاکستان کی کتنی سیر کر چکے ہیں؟ دیکھیے، ٹورزم کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہوتے ہیں وسائل۔ اگر وسائل ہوں گے تو آپ چاہیں گے کہ ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے پڑھا ہے کہ اب خلا میں ٹورزم کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو خلا میں بھی آپ ٹور کر سکتے ہیں بڑی شارٹلی۔ اب وہ بلکہ ایک شٹل جو ہے وہ چکر بھی لگا رہی ہے زمین کے گرد، اس میں 4 لوگ ہیں پوری دنیا سے۔ اب ظاہر ہے وہ 4 لوگ پوری دنیا سے وہی ہوں گے نا اس میں جو اس کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں یا جو اس کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ٹورزم میں یہ ہے کہ میں آپ کو، کون ایسا ہوگا جو ٹورزم یا ٹور نہ کرنا چاہتا ہوگا یا سیر و سیاحت جو نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ ہمارے ملک کے اندر بھی اتنے اسپاٹس موجود ہیں کہ انہی کو دیکھ لو تو آپ حیران ہو جاؤ۔ لیکن بیڈ لک ہمارے ہاں یہ رہی ہے کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے، عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے تک ٹورزم کی طرف وہ توجہ نہیں دی گئی جو عمران خان دے رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایکسیس ٹو دوز پلیسز نہیں ہے، وہاں تک پہنچنے کے راستے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا اب اس طرف بہت توجہ ہو رہی ہے، اور وہ دنیا مان رہی ہے اس بات کو کہ پاکستان میں ٹورزم کے اتنی اپارچونیٹیز ہیں اور ٹورزم کے بڑھنے کے اتنے زیادہ امکانات ہیں کہ اگر ہم اپنے علاقوں کو پہنچنے کا اور وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے اور وہاں کی جو سہولتیں ہیں ان میں کچھ بہتریاں لا سکیں تو دنیا یہاں پہ امٹ پڑے گی۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر صرف اور صرف ٹورزم ہی ان کا ایک ذریعہ آمدنی ہے جس سے وہ فورن ایکسچینج کماتے ہیں، تو لہٰذا ٹورزم کی بڑی گنجائش ہے۔ جہاں تک ذاتی طور پہ آپ نے مجھے پوچھا تو پاکستان میں جو اپنے وسائل کے اندر رہتے رہتے جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں میں اور فیملی ہم گئے ہیں، لیکن میں باہر سوائے عمرہ ایک دفعہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی مجھے بہت عرصہ پہلے 1987 میں، اور اس کے بعد انڈیا ہم 2 دفعہ گئے ہیں ممبر پنجاب بار کونسل کے زمانے میں۔ اس کے علاوہ میں نے اور کوئی غیر ملک نہیں دیکھا، لیکن اب تو
جس طرح گلوبل ولیج دنیا بنی ہوئی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کے اندر ہی سارا کچھ قید ہے، اس لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں آپ بھی میں بھی. لیکن یہ ہے کہ فزیکلی میں ان کی سعودی عربیہ میں 10 دن کے لیے گیا ہوں، اور انڈیا میں ہم ایک دفعہ 1 ہفتے کے لیے، ایک دفعہ 10 دن کے لیے گئے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے. لیکن نتھنگ لائک پاکستان، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں کر رہا یا روایتی بات نہیں میں کر رہا. جو پاکستان ہے وہ اور کوئی ملک نہیں. وہ ایک پنجابی کی بات ہے نا، جو چھجو جو چبارے اور بلخ نہ بخارے، وہ ایسے ہی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے. آئی وش کہ ہم سب پاکستان کو اچھا اور اچھے سے اچھا بنانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. آئی وش. سر آخر میں اپنے دوستوں کو، وکلا برادری کو، بہاول نگر کے عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے ایز اے قانون دان؟ بطور قانون دان میں سب سے پہلا پیغام تو یہ دوں گا کہ آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو جگہ جگہ قانون کی رولز کی وائلیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا پیغام تو میرا جو ہوگا، فار گاڈ سیک جن کو قانون کو پتہ ہے وہ قانون کا احترام کریں. جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے وہ جانے کہ کیا قانون ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں جو ذاتی طور پر میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے، جس سے میں گزرتا ہوں صبح و شام، وہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا کار پہ جا رہے ہیں یا ویگن پہ، بس پہ جا رہے ہیں، تو موٹر سائیکل پر سوار جو بچے، نوجوان اور بوڑھے اور ہر طرح کے، وہ آپ کی بائیں طرف سے زوں کر کے نکل جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہم رائٹ ویل ہوتا ہے نا ہماری گاڑیوں میں، تو ہم لیفٹ، کیپ ٹو دی لیفٹ، جس طرح ہمارے رول ہے انگلینڈ میں، اس طرح ہم بائیں ہاتھ چلتے ہیں. تو لہذا بائیں ہاتھ چلنے والوں کا مطلب ہے جو پیچھے سے آپ کو کراس کر رہا ہے اس نے آپ کے دائیں ہاتھ سے کراس کرنا ہے، لیکن یہاں آپ کے بائیں ہاتھ سے کراس کر رہے ہیں. شہروں میں بھی ایک تو اس چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور مطلب بنیادی بات وہی ہے کہ قانون کی ہمیں وائلیشن نہیں کرنی چاہیے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی. پہلا میسج تو یہ. دوسرا یہ اسپیسیفک، اور دوسرا یہ ہے کہ موبائل فون جو ہے، فار گاڈ سے اس کو آپ ڈرائیو کرتے وقت، قانوناً تو منع ہے ہی ہے، لیکن اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں کرتا. موبائل کو استعمال ڈرائیونگ کے طور کے وقت اور رائڈنگ کے وقت ہرگز استعمال نہ کریں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے نوجوان کان کو موبائل لگایا ہوا اور چلا رہے ہیں، اور سم ٹائم تو وہ میسج ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، میسج کر رہے ہیں. فار گاڈ سے یہ کام نہ کیجیے، اور کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے آپ کا ضمیر، آپ کے پیرنٹس، آپ کے فرینڈس، آپ کے فیملی ممبر شرمندہ ہو سکے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. باقی اللہ کریں. اور انسان کے دل کے اندر، جسم کے اندر ایک پرزہ اللہ نے رکھا ہوا ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہو آپ، یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہو. تو اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے، اور جو آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اور روایات ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہیں. کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے ایک کانٹا بھی اٹھا کے آپ پرے رکھ دیتے ہو تو وہ بھی بہت نیکی کا کام ہے. اور پھر یہ فرمان کہ ایمان کے درجے، کہ اگر کوئی غلط کام ہے، برا کام ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی اگر قوت اپنے اندر نہیں پاتے ہو تو اس کو زبان سے ایکسپریس کرو، اور زبان سے بھی نہیں کر سکتے کسی کمزوری کی وجہ سے تو دل میں تو اس کو برا جانو. اور جب دل میں برا جاننے والی بات ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو لہذا میں تو یہی کہوں گا، پیغام آپ نے پوچھا، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، پیغام میں نے کیا دینا ہے، لیکن یہی میں گزارش کروں گا سارے سننے والوں سے، نوجوانوں سے، وکیلوں سے، پڑھے لکھوں سے، ان پڑھوں سے، کہ فار گاڈ سے اپنے آپ کو سچ پہ ڈالیں، سچائی کو رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کی انکریجمنٹ نہ کریں، اور سچائی کو اپنانے کی کوشش کریں. اور آپ کو میں یہاں پہ ایک واقعہ بتا دوں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا شخص، اس نے کہا جی میں ایمان قبول کرتا ہوں، لیکن میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، تو میں یکدم ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا، ساری مکروہات اور ساری ممنوعات میں یکدم نہیں چھوڑ سکتا. مجھے کوئی ایک فرمائے تو میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، تو پھر باقی آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جاؤں گا. تو سرکار نے فرمایا کہ، اور برائیاں ظاہر ہے اس نے گنائی بھی، کہ میں ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتا، میں شراب بھی پیتا ہوں، یا میں کوئی جوا بھی کھیلتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کام تم کرتے رہو، بلکہ آپ نے اس کے
गुजारिश के ऊपर फरमाया कि अच्छा तुम झूठ छोड़ के देखो। और झूठ, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने झूठ छोड़ने का वादा किया, उनकी हदायत पर, उनकी नसीहत पर, तो वो किस तरह झूठ बोल सकता था। एक हफ्ते के बाद आके पाँव में गिर पड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक झूठ मुझसे छुड़वा के मेरे सारी बुराइयां छुड़वा दी। तो लिहाजा झूठ एक ऐसी चीज़ है जी। और सच एक ऐसी चीज़ है कि एक सच जो है वो आपको कहीं का कहीं ले जाता है, और इसी तरह झूठ जो है वो आपको नीचे गिरा सकता है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा, बावजूद वकालत के जो आमतौर पे हम वकीलों पे ये धब्बा लगता होता है कि जी वकील तो झूठ की पैदावार हैं और वकील झूठ ही पैदा करते हैं और वकील झूठ बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं ये आपको ऑनेस्टली कहता हूँ कि अगर हम चाहें तो वकील होते हुए भी आप सच के रास्ते पे चल सकते हो, और सच के रास्ता ही सही रास्ता है, इसी को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। लिहाजा मेरी दूसरी गुजारिश ये होगी कि हर मामले में, हर तरह के हालात में, मासवैस बात के कि मरने वाली बात हो जाए तो शायद अलग बात है, किसी फ़िक़ा में ये बात हो, हमारे फ़िक़ा में कि झूठ शायद परमिसिव हो, लेकिन कोशिश ये हमें सबको करनी चाहिए कि हम जितना भी झूठ से बच सकते हों बचें और सच के रास्ते पर चलें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपसे मालूमात लेके बहुत डीपली गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी जी, मच। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपके जो अच्छे काम हैं उनकी बरकत होगी, और आपका जो चैनल है या आपका जो सिस्टम है उसमें आपको अल्लाह तरक्की दे, और अल्लाह आपको तौफीक दे कि जो गुजारिशात मैंने की हैं, जो हमने डिस्कशन की है, उस पे अमल मुझे भी करने की तौफीक मिले और आपको तौफीक। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।